पाकिस्तान में जिसे हम सियासी नज़रिया कहते हैं, बदकिस्मती से वो नज़रिया नहीं होता, वो गुलामी होती है। मिनिस्टर्स भी हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ बात कर रहे होते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने ये ना पहली दफ़ा शफ़ल किया और ना ये आखिरी दफ़ा शफ़ल करेंगे। जब आप फारिग होती हैं, फारिग वक़्त में शानदाना क्या करती हैं? शानदाना कुकिंग करती हैं, बुक पढ़ती हैं, ड्रामा देखती हैं या शॉपिंग करती हैं? सहाफ़ियों को आप लोग ना चाय पिलाते हैं, ना समोसा खिलाते हैं, मतलब सहाफ़ियों का तो ना बैरून मुल्क के दौरे भी आप लोगों ने बंद करवा दिए। तो हम लोगों के साथ तो पीटीआई ने बड़ा ज़ुल्म किया, इसी वज़ह से सारा मीडिया आप लोगों के खिलाफ हुआ। अस्सलाम वालेकुम, आज हमारे साथ मौजूद हैं शानदाना गुलज़ार, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की एमएनए। शानदाना, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। तो आपकी जमात की बात करें तो और आपकी हुकूमत की बात करें तो रिसेंटली दोबारा रीशफ़ल हुई है कैबिनेट में। तो एक जी। एतराज़ ये भी आता है कि ये जो रीशफल हो रही है, पार्टी के अंदर जो केओस है, ये उसकी अलामत है कि कुछ समझ नहीं आ रही, कभी इसको लगा देते हैं, कभी उसको लगा देते हैं। देखिए अतर साहब, ये आपने बड़े मज़े का टर्म इस्तेमाल किया, कियोस्क। कियोस्क तो वो लोग कहेंगे जो कमेंटेटर्स हैं, राइट? अब देखिए मैं तलखी की तरफ जाना नहीं चाह रही, बट एक गवर्नमेंट जिसमें एक प्राइम मिनिस्टर ने डे 1 से ये कह दिया हो कि आई रिजर्व द राइट टू शफल माय टीम बेस्ड ऑन हाउ दे परफॉर्म। जहाँ तक जो आप रीसेंट रिशफल की बात है, इसमें शबी फराज साहब हमारे नए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर लगे। देखिए, शिबली साहब इज द लीडर ऑफ द हाउस इन द सेनेट, और वो जो कॉन्फिडेंस एंजॉय करते हैं ऑपोजिशन की भी सेनेट में, वो अनपैरेलल्ड है। आप देख ले जिससे बात करें, क्योंकि आम तौर में बात होती रहती कि शिबली साहब की उनका एक तरीका है कि वो हमेशा लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, उनमें ये कैपेबिलिटी है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर को लगा कि फिरदौस आसिफ साहिबा से ये नहीं हो पा रहा, क्योंकि आपको पता है वो स्पेशल असिस्टेंट थी, स्पेशल एडवाइजर नहीं थी, यानी कि पार्लियामेंट में बैठ नहीं पा रही थी। तो अगर आपने एक इलेक्टेड मेंबर को लगा दिया इस पोस्ट पे, तो वो गवर्नमेंटली एडमिनिस्ट्रेटिवली भी आसान हो जाता है आपके लिए कि अपने प्रेसिडेंट को ऑन बोर्ड रखा जाए। तो आई डोंट थिंक कि इसमें इतनी पेचीदगी है। एंड अगेन प्राइम मिनिस्टर ने ये ना पहली दफा शफल किया और ना ये आखिरी दफा शफल करेंगे। ही रिजर्व्स द फुल राइट, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि द बक स्टॉप्स विद मी। आपकी जमात है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, वो नजरियाती तौर पे देखें, हर जमात का एक नजरिया होता है। आपकी जमात में इतने मुख्तलिफ नजरियात वाले लोग हैं कि जब चाइल्ड मैरिज का बिल पेश हुआ पार्लियामेंट में, उसमें हमने देखा, और मुख्तलिफ मौकों पे हम देखते हैं कि इवन मिनिस्टर्स भी हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ बात कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों लगता है कि चूं-चूं का मुरब्बा है नजरियात, जहां तक नजरियात का ताल्लुक है? देखिए, ये बात मैं माजरत से कह रही हूँ, लेकिन ये ज़रूरी है। देखिए, हम सब पाकिस्तान में पले बड़े हैं, बहुत कुछ देखा है। पाकिस्तान में जिसे हम सियासी नज़रिया कहते हैं, बदकिस्मती से वो नज़रिया नहीं होता, वो गुलामी होती है। मैं पार्टीज़ का नाम ही लूँगी, लेकिन बहुत सारी पाकिस्तान में ऐसी पार्टीज़ है, 6 मैं आपको बता सकती हूँ, जिनके पहले 10 फ्रंट रनर्स बाप, बेटा, बहन, मामी, चाची, सास, ताया, फूफो, ये सारी आपकी पॉलिटिकल पार्टी होगी। फिर नीचे उसके टैलेंटेड लोग होते हैं। फैमिलीज़ को आगे करते हैं, पीछे टैलेंटेड लोगों को करते हैं। नज़रिया ये हुआ कि जी पार्टी के लीडर ने जो बोल दिया वो सच है, चाहे वो झूठ हो। आपने बहस नहीं करनी। चाहे पार्टी का लीडर आपसे ज़्यादा आपसे इनकेपेबल हो, चाहे वो सिर्फ़ अपने ख़ानदान और अपने नाम के ठप्पे से वहाँ लीडर बन गया, और अगर उसके खिलाफ आप बात करें, आपको लोग पार्टी से निकाल देते। अभी हाल ही में एक बहुत ही काबिल सेनेटर है, उनको निकाला गया अपनी पार्टी से, क्योंकि उन्होंने एक प्रो पाकिस्तान बात की, अपनी प्रो पार्टी बात नहीं की। अच्छा, अब इसको आप कंट्रास्ट करें हमारी पार्टी से। आपने कहा कि हमारे अपने ही मिनिस्टर्स हैं, आपने एग्ज़ाम्पल दी, और मैं ये दोनों को एड्रेस करूँगी कि हमारे मिनिस्टर्स अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ स्पीच कर रहे थे। देखिए, इसे कहते थे एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, जमहूरियत। पिछले साल अगर आप करें, जो बजट प्रेज़ेंट हुआ, हमाद अज़हर साहब ने बजट प्रेज़ेंट किया, वो बैठे हुए थे। असद उमर साहब जिस वक़्त फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे, फ़खर इमाम साहब तब एग्रीकल्चर मिनिस्टर नहीं थे, उन्होंने उठ के 2-3 चीज़ों पे तनकीद की। इसी तरह हमारे केपी के एमएनए थे फज़ल मोहम्मद खान और शेख याकूब, उन्होंने भी उठ के तनकीद की, क्योंकि वो तनकीद का वक़्त था। अगर बजट में हमने चेंज लानी थी और हमें लगा कि ये बजट फाइनेंस मिनिस्ट्री ने प्रो पीपल नहीं किया, तो हमने उसको ऑब्जेक्ट किया। अगर पीटीआई में रहते हुए हम अपनी कॉन्शियंस और अपनी आवाज़ को दबा देंगे, तो फिर हमें बाकी पार्टियों में फ़र्क क्या रहा? हम तो तब्दीली की पार्टी थे, तब्दीली की ये मतलब तो नहीं कि आप गुलामी में चले जाएँ। प्राइम मिनिस्टर ने हमें ये फुल कॉन्फिडेंस दिया, हमें फुल इजाज़त दी है कि जो बात आपको, और हम पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग्स में भी प्राइम मिनिस्टर से अक्सर डिसएग्री करते, बता दें कि सर आप ये किया, हमें ये बेहतर लगा, अब आप डिसाइड करें। इतनी आई कैन अश्योर यू कि इतनी फ्रीडम, इतनी आज़ादी और किसी सियासी पार्टी में नहीं। दूसरा आपने बात की चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज की, वो आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, लेकिन वो थोड़ा-सा ज़रा स्क्यूअर्ड पेश किया गया है।
جو چائلڈ ریسٹرینٹ میرج کا ایشو جب آیا اسمبلی میں, آئی کین اشور یو ساری خواتین جتنی بھی پارٹیز کی تھی نیشنل اسمبلی میں, سینٹ میں بل پاس ہوا, اسمبلی میں آیا, ساری خواتین اس بل کے حق میں کھڑی ہوئیں اور لڑ لڑا کے ڈانٹ ڈپٹ کرا کے ہم نے کچھ اپنے ایم ایل اے میل ساتھیوں کو بھی اٹھا لیا کہ بیٹھے آپ ہمارے ساتھ کھڑیں گے, بیٹھیں گے نہیں. ہوا کیا کہ پیپلز پارٹی کے لوگ کنوینئنٹلی مرد کچھ غائب ہو گئے کچھ رہے, پی ایم ایل این کے تو 2 بھی نہیں تھے, وہ بھی اٹھ کے چلے گئے, یعنی کہ ابسٹین کیا, اور پی ٹی آئی کے کچھ تھے کچھ نہیں تھے. اس دن ہمارا ووٹ کیری ہوا کہ اس کو کمیٹی میں یہ امینڈمنٹس لی جائیں چائلڈ ریسٹرینٹ میرج ایکٹ پہ. 75 خواتین تھی اور 60 مرد تھے. لیکن جب یہ بل پہنچا پھر لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں, یہ بل وہاں ڈیفیٹ ہوا, اور یہ یونانیمس ڈیفیٹ تھی, اینڈ انفارچونیٹلی یہ میل اور فیمیل ڈیوائڈ کی ڈیفیٹ تھی, یہ پارٹی کی نہیں تھی. اچھا, اب تھوڑا سا آتے ہیں آپ کے اوپر. ایم این اے بننا ایک بہت بڑی پریویلیج ہوتی ہے, مطلب بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس ایوان میں پہنچتے ہیں. تو جب آپ ایوان میں پہنچ گئی, اب آپ نے پاور کوریڈورز میں آپ روز اٹھتی بیٹھتی سب کچھ دیکھ رہی ہیں, آپ مطمئن ہیں یا آپ کو مایوسی ہوئی جو آپ کے ذہن میں تھا کہ پارلیمنٹ میں یہ ہوتا ہے وہ سب کچھ ہو رہا ہے, یا اٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ؟ دونوں ہیں اطہر صاحب. آن دا ون ہینڈ دیر از ایبسولوٹ ایلیشن, ایک خوشی ہے کہ جس تبدیلی کے ہم خواب دیکھتے تھے وہ شاید ہمارے ہاتھ سے اللہ کرے. اس طریقے سے تو بہت زیادہ سیٹسفیکشن ہے. آج کل ہم زراعت پہ کام کر رہے ہیں بہت کلوزلی, اسپیکر نیشنل اسمبلی کی کمیٹی ہے اسکیپ اسپیشل کمیٹی آن ایگریکلچر پروڈکٹس, میں اس کا بھی حصہ ہوں. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا ہمارا ایک ٹاسک فورس ہے, میں اس پہ کام کر رہی ہوں, SDG 5 یعنی خواتین کے حقوق پہ. جب میں اس طرف دیکھتی ہوں, جب میں اپنی قابل خواتین, میری 2 پارلیمانی سیکرٹری کالیگز ہیں, ڈاکٹر نوشین حامد جو ہیلتھ کی پارلیمانی سیکرٹری ہیں, اور وجیہہ اکرم جو ایجوکیشن کی ہیں, جب ایسی خواتین کو دیکھتی ہوں تو بہت زیادہ فخر بھی ہوتا ہے, سکون بھی آتا ہے کہ ہم we're a step ahead of everyone. اسی طرح ڈاکٹر فہمیدہ مرزا ہماری بہت ہی قابل منسٹر, اس کے علاوہ 3 اور ہیں ہماری کابینہ میں. تو جب اس طرح کی چیزیں دیکھتی ہوں تو مجھے سکون ہوتا ہے کہ پاکستان باقی آگے بڑھے گا اور انشاءاللہ ہم کر پائیں گے. پاور کوریڈورز کی جہاں تک بات ہے, نیچرلی پالیٹکس ایسوسیٹڈ ہے ایک ریس کے ساتھ کہ جی کون آگے بڑھتا ہے, کیونکہ میں پچھلی حکومتوں میں انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی گورنمنٹس کا حصہ رہ چکی ہوں, پالیٹکس کا نہیں. میں لیگل ایڈوائزر تھی ٹریڈ پہ, تو میں نے بہت ساری گیم پلینگ اور بہت ساری چیزیں دیکھی, لیکن وہ پالیٹکس کا حصہ ہوتی ہے, چاہے وہ UK ہو, چاہے وہ یورپ ہو, ریسٹ آف یورپ یا یونائٹڈ اسٹیٹس, وہ پالیٹکس چلے گی اور وہ نیچر ہی ہے. لیکن میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, جمہوریت سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. اگر پاور کوریڈور کوئی یوز کی نہیں ہے, اگر پاور کوریڈور سے کچھ بن نہیں رہا, تو پھر اس کی افادیت کو کویسچن کیا جا سکتا ہے, اس پہ سوچا جا سکتا ہے. لیکن اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن میں ہو کہ ہم بہتر سے بہتر آ گئے ہیں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اور اللہ کا شکر ہے ہم ابھی بھی بائی پارٹیزن طریقے سے بہت کمیٹیز میں کام کرتے ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ, PMLN کے ساتھ, اور زیادہ تر یہ پہلی دفعہ سے ہوا ہے پارلیمنٹ میں, پہلی دفعہ میری ٹائم پہ ہوا, شاید ہمارے بعد اور بھی بہتر ہو, کہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی ملا کے ہمارے تقریباً 440 سے بھی زیادہ ہم تقریباً ممبرز بنتے ہیں مور اور لیس, اور اس میں سے 1/4 یعنی 110 کے لیے ہم انڈر the age of 45 ہیں. 1/4 of Pakistan's parliament is young parliamentarians. That is the best thing that has come out in this particular term, کہ ایٹ لیسٹ ہم ایک کانورسیشن کیری کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اگر آپ جو ہماری پرانی جنریشن سے ان سے بات کریں, ان کی سوچ ہی الگ تھی. ایک جسے کہتے ہیں پرانا پاکستان نیا پاکستان, پرانے پاکستان میں سچ کوئی برائی نہیں اگر ہم اس کو غیر سیاسی طریقے سے دیکھیں, لیکن نیا پاکستان باقی دنیا سے بہت پیچھے رہ گیا. سو آئی تھنک کہ اللہ کا شکر ہے یہاں پہنچنے کے بعد بہت موقع ملے ہیں, اور خدا کرے کہ ہم اس میں اب کامیابی ہوں. اچھا, آپ نے شاندانہ پہلے بات کی میل فیمیل ڈیوائڈ کی بات کی کہ ہاؤس کے اندر بھی یہ ڈیوائڈ ہے. obviously یہ ڈیوائڈ جماعتوں کے اندر بھی ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ روایتی طور پہ پاکستان میں خواتین کو ریزرو سیٹس پہ لایا جاتا ہے, اور اکثر خواتین کے بارے میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ پوری ٹینیور میں وہ ایک سپیچ بھی نہیں کرتی کھڑی ہو کے پارلیمنٹ کے اندر. پر اب لیکن ہم نے آپ کو دیکھا آپ کافی پہلے دن سے کافی ووکل ہیں, بڑا متحرک کردار ادا کر رہی ہیں. تو آپ کو کوئی اس میں رکاوٹ پیش آتی ہے, یا اگر ایک خاتون پارلیمنٹ کے اندر اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے؟ میرے خیال میں تو نہیں ہے جی, بیکاز دیکھیں جب آپ پروفیشنلزم کی طرف جائیں پھر مرد عورت کی بات ختم ہو جاتی ہے. جب آپ سیاست چھوڑ کے پیور کنٹری, اب وہ چاہے اپوزیشن ہو چاہے وہ ٹریجری بینچز ہو, اگر میں سوال جواب ایز پارلیمانی سیکرٹری دیتی تھی اسمبلی میں, اور جو لوگ مجھ سے سوال پوچھ رہے تھے وہ بھی اپنی جاب کر رہے تھے, کیونکہ اس وقت آپ لوگوں کے پیورلی لوگوں کے ریپرزینٹیو ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو اگر میری منسٹری کوئی غلط کام کر رہی ہو اور مجھ سے کوئی باقی منسٹر یا کوئی MNA یا کوئی سوال پوچھے,
دیٹ از اگین جو میں بار بار کہتی ایسنس آف ڈیموکریسی کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے نمائندے ایوان میں کھڑے ہیں جواب دے رہے ہیں. میرا خاتون ہونا یا نہ ہونا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. اچھا یہ بتائیں کہ CWP کامن ویلتھ وومن پارلیمنٹیرینز کا ایک گروپ ہے اور کامن ویلتھ جس طرح لوگوں کو پتا ہوگا کہ 50 سے زیادہ ممالک ہیں اس میں بھی آپ بڑا ایک امپورٹنٹ رول ادا کر رہی ہیں اور میرا نہیں خیال کہ زیادہ پاکستانیوں کو پتا ہے اس بارے میں. اگر تھوڑا سا آپ ہمیں اس بارے میں بھی کائنڈلی بتائیں. جی بالکل. پچھلے سال ستمبر میں جی نامینیشن پاکستان کی طرف سے ہوئی تھی میری. کامن ویلتھ پارلیمنٹری ایسوسی ایشن ہے ہماری جو دنیا کے کامن ویلتھ کے جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں اس میں ہم شامل ہیں. تقریباً 18,000 سے زیادہ پارلیمنٹیرینز ہیں. پھر اس کے اندر جی کامن ویلتھ وومن پارلیمنٹیرینز کی ایک الگ چیئر ہوتی ہے. ٹاپ 5 چیئرز ہیں ان میں سے ایک وومن پارلیمنٹیرینز کی ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے سال اکتوبر میں یوگینڈا میں پاکستان وہ چیئر جیت گیا. میں کینڈیڈیٹ تھی اور پاکستان کے لیے بہت بڑی بات تھی کیونکہ بہت سارے ممالک ہماری اپوزیشن کر رہے تھے. ہمارے جو پڑوسی ہیں خاص کر انہوں نے بہت سارے ممالک کو منع کیا. لیکن گاڈ از ویری کائنڈ کہ یہ جو ایک یونٹی ہوتی ہے وہ یونٹی ٹوٹی ہمارے حق میں اور اللہ کا شکر ہے ہم بڑے مارجن سے جیتے. اور یہ ضروری اس لیے تھا بھی پاکستان کے لیے کہ جن حالات میں ہم نے گورنمنٹ اٹھائی گورنمنٹ سنبھالی ہم پولرائزڈ ہو چکے تھے. آپ کے ہمارے تمام جو ہمسائے تھے ہم سے ناراض تھے. چلے مسئلہ کشمیر سے ہمیشہ چلتا آ رہا ہے تو چاہے افغانستان ہو چاہے ایران ہو سب ہم سے ناراض اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ناراضی کی وجوہات کیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی ملک ٹھیک اور باقی سارے غلط ہو. اب جو ہم CWP میں پاکستان کر رہا ہے کوشش ہماری یہ کہ کوئی یونٹی آئے. اللہ کا یہ شکر ہے کہ دنیا سن رہی ہے ہم جو کہہ رہے ہیں اور ہم بار بار یہ کہتے کہ دیکھیے اب یہ وقت گزر گیا کہ مرد اور عورت آپس میں کمپٹیشن کریں. اب اکٹھے بڑھنا ہے. آپ کو پتہ ہے UN کا بھی ایک انیشیٹو ہے ہی فار شی یعنی کہ جس مرد کے گھر میں بیوی ہو بہن ہو بیٹی ہو والدہ ہو اس کو یہ احساس ہو کہ عورت خود اپنے حق کے لیے لڑے گی میں اس کے ساتھ اس کے حق کے لیے لڑوں گا. ہم نے اب یہ چھوٹے ایشو سے نکل کے بڑے ایشو کی طرف جانا ہے اور اپنے آپ کو دنیا کی کمپٹیشن کی پریپیئر کرنا ہے. اور CWP اس کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہے پاکستان کے لیے. اچھا جب اس طرح کے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ آپ لوگوں کی انٹریکشن ہوتی ہیں دوسرے ممالک کے پارلیمنٹیرینز سے تو آبویسلی ایک دوسرے سے باتیں بھی ہوتی ہوں گی تو کوئی پتہ چلتا ہے کہ دوسرے ممالک ہیں ان کی کیا پرابلمز تھی ہماری کیا پرابلمز تھی. وہ پوچھتے ہیں آپ سے بھی کہ آپ کے ملک میں یہ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا جس طرح جنرل گاسپ ہوتی ہے کہ یار وہ پچھلا پرائم منسٹر جیل میں ہے وہ اس نے کرپشن کی تھی. تو یہ چیزیں کبھی اٹھتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کو تھوڑا محسوس ہوتا ہے یار کہ یہ میرے ملک کی بدنامی ہو رہی ہے ان چیزوں سے. اچھا انٹرسٹنگ یہ ہے کہ میں تقریباً 10 سال یورپ میں ڈفرنٹ جابس کرتی تھی لیگل ایڈوائزری انکلوڈنگ پاکستان مشن ٹو دی WTO ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن. اس زمانے میں یہ فیل ہوتا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم آئسولیٹڈ سے تھے. ہمارا نام طالبانوں کے ساتھ جوڑا جاتا تھا. ہمارا نام حالانکہ قربانیت سب سے زیادہ ہم نے دی دی وار آن ٹیرر اور الٹا ہم پہ لاد دیا جاتا تھا. وہ تکلیف کا وقت تھا. یہ میں اب آپ کو بتا رہی ہوں ایگزامپل پچھلے سال مئی کا میں گئی تھی جارڈن گئی تھی اردن ورلڈ اکنامک فورم ریجنل سمٹ ہوتا ہے مینا ریجن کا. تو میرے ساتھ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ڈفرینٹ ممالک کے تھے میں نے آپ کو انٹروڈیوس کرایا. تب یہ الیکشن نہیں جیتی تھی میں تب ہم گئی تھی میں پارلیمنٹری سیکرٹری کامرس اور جتنے لوگوں سے ملاقات ہوئی نیچرلی میرا باعث بھی ہے اپنی پارٹی کے لیے بٹ جس بات میں میرا دل اچھا ہوا شری لنکا کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے جیسے جی ہم تو پاکستان کو آپ کے پرائم منسٹر کو فالو کریں کرکٹ کے زمانے سے اور ہم یہ بندے کو پھر شوکت خانم کے ٹائم سے فالو کیا ان کی فلانتھروپی سے اور ابھی جب آپ کے پرائم منسٹر بنے تو کہتے ہیں ہمیں لگ رہا ہے ہمارا اپنا بھائی وہاں پہ پرائم منسٹر. اب شری لنکا از ناٹ اے مسلم کنٹری پریڈومیننٹلی وہ سول وار سے گزرے ہیں. جب انہوں نے یہ بات کی مجھے نیچرلی اچھا لگا بٹ اٹ could also be coincidence. میں 10 اور ممالک سے ملی. ہر ایک ملک مجھے کہے کہ نہیں خان صاحب اس وقت UN کی باتیں بھی نہیں ہوئی تھی at that point in time لیکن ہر بندہ یہی بولے کہ جب سے خان صاحب ایز پرائم منسٹر آئے ہیں ہمیں ایک نئی سی مسلم ورلڈ میں ایک کانفیڈنس بلڈ ہوئی ہے. اور جس دن پرائم منسٹر نے اگر آپ کو یاد ہے UN میں تقریر کی تھی اسی دن ہم الیکشن جیتے تھے. ہمارا یوگینڈا کے پریزیڈنٹ کے گھر میں کھانا تھا تو وہاں پہ بڑی بڑی اسکرینز پر پرائم منسٹر کی اسپیچ دکھا رہے تھے کہ سب لوگ اپنا کھانا بھول گئے سب ہم وہ اسکرین دیکھ رہے تھے اور ایک سینس آف پرائڈ ایک سینس آف آنر تھا کہ پہلی دفعہ کسی مسلمان پرائم منسٹر نے اتنی کھل کی بات کی. اور کس چیز کی؟ کلائمیٹ چینج کی. کس چیز کی؟ کشمیر کی. کس چیز کی؟ اسلاموفوبیا کی. تو اس سے جتنا ہمارا اس وقت سر اٹھا لے کہ انڈیا ہم سے بہت بڑا ملک ہے ہم سے زیادہ مالدار ملک ہے. انڈیا کی اس پورے ایونٹ میں کسی نے بات نہیں کی. اٹ واز آل اباؤٹ پاکستان. سو کیونکہ جب ان چیزوں سے گزری ہوں اور جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو بہت زیادہ فخر ہوتا ہے. پاکستان میں پازیٹیو چینجز آئی ہیں وہ میں بھی نہ کہوں تو 10 اور لوگ آپ کو کہیں گے. آپ UK میں کسی سے پوچھ لیں کہ جو پاکستان کا امیج چینج ہے
وہ صرف میرا امپریشن نہیں، یہ سب کا ہے. ایوری بڈی فیلز کہ ایک پازیٹیو چینج آیا ہے ہماری انٹرنیشنل اسٹینڈنگ میں. نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ خان صاحب کا جو اپنا ذاتی کلاؤڈ ہے، جو ان کی سٹار ویلیو ہے، وہ تو جدھر بھی جاتے ہیں، چاہے یو کے آئیں، امریکہ جائیں، پورا میڈیا ان کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے. اور اس میں تو کوئی شک نہیں کہ انٹرنیشنلی میرے خیال میں لوگ نیشنل فرنٹ پہ ان پہ جتنا کرٹیسزم ہوتا ہے، انٹرنیشنل میڈیا کی تو خان صاحب ڈارلنگ ہیں. یہاں پہ تو سب لوگ خان صاحب کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں. اچھا، میں آپ کے تھوڑے سے آؤں گا کہ جب آپ فارغ ہوتی ہیں، obviously جب بندہ پولیٹیشین ہو، اس سے پہلے آپ جاب بھی کرتی رہیں، اور مجھے پتا ہے آپ کا لیگل بیک گراؤنڈ ہے، آپ کا تعلیم بھی جو ہے وہ اسی حوالے سے ہے. لیکن جب آپ فارغ ہوتی ہیں، فارغ وقت میں شاندانہ کیا کرتی ہیں؟ شاندانہ کوکنگ کرتی ہیں، بک پڑھتی ہیں، ڈرامہ دیکھتی ہیں، یا شاپنگ کرتی ہیں؟ شکریہ اطہر. میرے پاس کوئی فارغ ٹائم نہیں ہوتا جی. اگر فارغ ٹائم ہوتا ہے تو یا اپنے میں حلقے میں ہوتی ہوں، وہ بھی بہت کم، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ریزرو ایم این ایز کو ہمارا حلقہ نہیں ہوتا، ہمارا علاقہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل میل ایم این ایز کا ایک حلقہ ہوگا، اب میرا پورا علاقہ جس میں 2-2.5 حلقے آتے ہیں. میرا ایک شوق ہے ریڈنگ کا، وہ میں کرتی ہوں جب میں کر سکتی ہوں، اور شکر آج کل اسمارٹ فونز ہیں تو انسان کہیں بھی بیٹھ کے ریڈنگ کر سکتا ہے. لیکن آئی تھنک جو ہم پہ پریشرز ہیں اسپیشلی ینگ پارلیمنٹیرینس پہ، ہمارے پاس نالج تو ہے، ہمارے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے. تو ہمارے پاس جو فارغ ٹائم ہوتا ہے ہم جا کے یا کسی ایونٹ میں یا کسی اکیڈیمک سیشن میں یا بائٹ میں کہیں نہ کہیں ہم کام ہی کر رہے ہوتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک وی ہیو دا لگژری آف فارغ ٹائم رائٹ. اور یہ صرف میں نہیں ہوں، ہمارے جتنے ینگ پارلیمنٹیرینز ہیں ہم تھوڑا سا اوور ورکڈ ہیں، بٹ دیٹس واٹ وی سائنڈ اپ فار. ٹھیک. So I'm afraid it's a boring response, but it's the truth. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں obviously آپ لوگ ینگ پارلیمنٹیرینز ہیں، نئے آئے ہیں. جو پہلے لوگ ہیں، آپ نے کچھ کا ذکر کیا، وہ آپ کی ہیلپ بھی کرتے ہیں. لیکن کسی بھی فیلڈ میں آپ جائیں نا، جو نئے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، اور ایک ڈیوائڈ ہوتی ہے، ایک ایج گیپ کی ہوتا ہے، کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے، تھوڑی سی سم ٹائم ریزنٹمنٹ بھی ہوتی ہے. تو کچھ ایسا آپ کو محسوس ہوا کہ پارلیمنٹ میں کہہ رہے ہیں یار یہ کون آ گئے نوجوان تقریریں کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں، اور انہوں نے سارا ماحول ہی بالکل چینج کر دیا ہے؟ کچھ ایسا کبھی آپ کو سننے میں ملا یا کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوا؟ ڈائریکٹلی تو ایسے میں نہیں کہہ سکتی کہ کسی پارلیمنٹیرین نے دوسرے پارلیمنٹیرین کو ٹارگٹ کیا ہو، لیکن یہ ضرور ہے، سننے میں ضرور آتا ہے کہ جو سینئر پارلیمنٹیرینز اگین اکراس پارٹی لائنز ہے کہ تھوڑا سے وہ بلڈر ہو گئے، کیونکہ نیچرلی پارلیمنٹیرینز پاکستان میں تھوڑا سا سیلیبریٹی سٹیٹس لے لیتے ہیں. یو نو دے بیکم دے فیمس پیپل، دے شوڈنٹ بی، دے جسٹ ڈوئنگ دیئر جاب رائٹ. یو کے میں یا یورپ میں ایسے نہیں ہوتا کہ پارلیمنٹیرینز آر سٹارز، یہاں پہ تھوڑا سا یہ تھا. تو وہ ذرا اسٹار ویلیو کم ہو گئی ہے سینئر پارلیمنٹ، بس ایک حد تک. مطلب نوید قمر صاحب ہو گئے، اعتزاز احسن صاحب ہو گئے، ہمارے کچھ پارلیمنٹیرینز ہیں، تو مطلب شفقت محمود صاحب ہو گئے. یہ لوگ، ان کا اسٹار ویلیو ہمیشہ رہے گا، کیونکہ یہ اپنے ان پرٹیکولر اعتزاز احسن صاحب ہو گئے، یا جیسے میں شفقت صاحب کی بات کر رہی ہوں، کچھ لوگوں کا یا شاہ محمود صاحب ہو گئے، ان کا ایک اپنا برانڈ ہے، وہ کہیں نہیں جا رہا، رائٹ. لیکن کچھ جو باقی پارلیمنٹیرینس جسے ہم ٹریڈیشنل پارلیمنٹیرینس کہتے ہیں، جو حلقوں سے تھے، جو نہ ٹیکنوکریٹس تھے، نہ وہ ہاؤ ڈو یو سے ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ سے، تو ان کے لیے تھوڑا سا ڈفرنٹ ہوگا. ان کے بچے اگر پارلیمنٹ میں آئے تو شاید وہ زیادہ کمفرٹیبل ہو، کیونکہ ان کی دنیا بدل چکی ہے، سوشل میڈیا آ چکا ہے. سوشل میڈیا نے بہت دنیا بدلی ہے نا. اب پاکستان، اٹس فنیلی انف، ہم واٹس ایپ گروپس پہ کام کرتے ہیں، ہمارا ابھی ایگریکلچر کا کام ہو رہا ہے، اور ہم سارا دن ڈاکیومنٹس اس پہ بھیجتے ہیں. میں جو اپنی یورپین کاؤنٹر پارٹ سے آسٹریلین سے کہتے ہیں کہ جی واٹس ایپ پہ کرنا ہے، کہ نہیں جی ہم تو ای میل استعمال کرتے ہیں. میں کہا جی ای میل تو 1902 کی ٹیکنالوجی، آگے بڑھے. سو اٹس انٹرسٹنگ کہ کیونکہ ینگ پارلیمنٹ اور ینگ کنٹری ہونے سے ہمارے کچھ ایکسپیرینس ہے جو باقی ممالک سے بہتر ہیں. تو ان دیٹ سینس ہمارے جو اولڈ پارلیمنٹیرینز ہیں یا سینئر پارلیمنٹیرینز، ان کو ریزنٹمنٹ سے زیادہ حیران ہے. ان کا ایک ٹریڈیشنل رول جو تھا وہ 100% ہلا نہیں ہے ابھی بھی. دے آر 3/4 آف پارلیمنٹ، لیکن اگلے 2-3 پارلیمنٹس آپ دیکھیں گے کہ یہ مزید بدلے گا. اچھا، یہ آپ نے بات کی کہ ہم ینگ کنٹری ہیں اور واٹس ایپ یوز کرتے ہیں. ویسے میں آپ کو انفارمیشن دیتا چلوں کہ میں نے سنا ہے کہ پاکستان میں صحافیوں کے بھی کچھ ایسے گروپ ہیں جو پچھلی حکومتوں سے واٹس ایپ پہ جن کو میسیجز آتے ہوتے تھے اور خبریں جو ہے لگوائی جاتی تھیں. تو پی ٹی آئی صحافیوں کو آپ لوگ نہ چائے پلاتے ہیں نہ سموسہ کھلاتے ہیں. مطلب صحافیوں کا تو نہ بیرون ملک کے دورے بھی آپ لوگوں نے بند کروا دیے. تو ہم لوگوں کے ساتھ تو پی ٹی آئی نے بڑا ظلم کیا، اسی وجہ سے سارا میڈیا آپ لوگوں کے خلاف ہوا ہوا. بالکل ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا. لیکن دیکھیں، چائے تو ہماری بھی بند ہو گئی ہے، پانی ہمارا بھی بند ہو گیا پارلیمنٹیرینز کا. اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ہمارے جو کیبنٹ منسٹرز ہیں وہ اپنی کچھ سم آف دم جو مذاق میں بات کرتے ہیں، خاص کر فواد صاحب نے بولا کہ کہتے ہیں
ہم کابینہ میں آئے ہیں اس دن سے ہم پاکستان سے باہر نہیں گئے کیونکہ اگر ان کی ایکسٹرنل وزٹس بھی ہیں تو پرائم منسٹر ڈزنٹ الاؤ کہ یو نو the country has paid a heavy price to bring you into the cabinet, one of the most talented people in the country, you can't leave. تو آپ دیکھیں گے ہمارے بیرونی ملک بھی بہت کم منسٹر جا رہے تھے. پہلے پچھلے زمانے میں کمپیئر کر لیں, ایک مہینے میں 3 فلائٹس ہر منسٹر کی ہوتی تھی منیمم, اب وہ نہیں ہے. سو آپ کی بات تو بالکل صحیح ہے, بٹ یہ ظلم اکراس دا بورڈ ہوا. شاندانہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ. لک آفٹر یور سیلف. خدا حافظ.